रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव आप देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आज के दिन की होने वाली बड़ी डेवलपमेंट्स पर आपको तज़किया लेके देंगे। हमारे प्रोग्राम में सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम में शेर अफजल खान मरवत भी मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम में सदर आसिफ अली जरदारी का इमरान खान की जेल के हवाले से तंज़ भी मौजूद है और ख्वाजा आसिफ का ट्वीट भी मौजूद है। प्रोग्राम का मैं बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा अपने रिपोर्टर से ताज़ा तरीन सूरत हाल लेते हुए। खैबर पख्तूनख्वा के रस्ते या तो बहुत मुश्किलों से आपको मिलेंगे या वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इतना बड़ा सूबा जिसकी इकॉनमी, जिसके लोगों की सेहत के मामलात, रिश्तेदारियाँ, नौकरियाँ बाकी पाकिस्तान के साथ तमाम सूबों की तरह जुड़ी हुई हैं, इस वक्त वो चंद टोलियों के हाथ में है। हमारे पास अब्दुल रहमान साहब नुमाइंदा समा टीवी मौजूद हैं जो हमें तमाम सूबे की सूरत हाल से आगाह करेंगे, उनका शुक्रिया। टिक्का खान सानी नुमाइंदा समा टीवी, जिन्होंने आज इमरान खान की बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जिसके अंदर से खबर ये निकली कि वो बुनियादी तौर पर चाहती हैं कि ये धरने जारी रहें। दोनों का बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, सूबे के लोगों के जज्बात, आप घूमते रहे हैं, लोगों से बात करते रहे हैं, इन धरनों के हवाले से क्या हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तीसरी बार जो है पीटीआई को यहाँ पर इक़्तिदार तक पहुँचा है, लेकिन अफसोस की बात है कि जब भी मुश्किल आती है, जब भी सड़कें बंद होती हैं तो ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा की सड़कें बंद होती हैं और यहाँ के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 4 दिनों से न सिर्फ अहम बड़ी शाहराहें जो हैं वो बंद थी, बल्कि इसके साथ साथ जो छोटी जैसे खुशहालगढ़ पुल है, इसी तरह गंबेला पुल है, इसी तरह चश्मा डीआई खान और मियाँवाली डीआई खान रोड है, जबकि गाजी का जो टोपी का रोड है उसको भी बंद किया गया, इसी तरह हज़ार मोटरवे को भी बंद किया गया। तो जो यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के मकीन हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख़ुसूसन जो दियारे गैर में मेहनत मजदूरी के लिए जाने वाले लोग हैं, उनको इस्लामाबाद बड़ी मुश्किल से अपने फ़्लाइट पकड़ने में के मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनको तकरीबन कई किलोमीटर तक जो है खैबर पख्तूनख्वा से उतर कर गाड़ियों से और फिर मुजाहिरीन से होते हुए पंजाब में दाखिल होते और वहाँ से और गाड़ियाँ अरेंज करते। तो इस तरह 100 रुपये का सफ़र उनको 1000 रुपये में पड़ रहा। जबकि इसी तरह अशिया खुर्दनोश की जो सप्लाई थी ज़्यादातर पंजाब से होती है, ख़ुसूसन आटे की और दीगर अशिया की, तो उसमें भी काफ़ी जो है तातल पैदा हुआ। लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ पर स्टॉक होने की वजह से इतनी ज़्यादा बहरान नहीं है, लेकिन जो कीमतें हैं वो उसमें तकरीबन 20 किलो आटे के थैले में 100 रुपये का इजाफा देखने को मिला। 2850 रुपये की बोरी जो है वो 2900 साढ़े 2900 तक मिल रही थी। तो इसी तरह दीगर अशिया भी है। तो खैबर पख्तूनख्वा को ज़्यादा जो इन्हिसार करना पड़ता है वो पंजाब पे करना पड़ता है। तो जब पंजाब से सप्लाई, जब ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, जब आमदोरफ्त बंद हो जाती है, तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मुश्किलात कई गुना बढ़ जाती है। जबकि यहाँ की हुकूमत जो है वो मुसलसल इनको आजमाइश में डाल रही है और ये नहीं देखती कि इन्हीं अवाम की वजह से अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार इक़्तिदार में है। तो मैं इस पे आता हूँ अभी कि इसके बैकग्राउंड में आते हैं, लेकिन ये मुश्किलात कम होने वाली नहीं है। कम से कम टिक्का सानी, जो आपने रिपोर्टिंग की है, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से बातें सुनी भी हैं, उनके शॉट्स भी हमने देखे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, तो क्या पैगाम दे रही हैं इमरान खान की बहनें इन धरनों के हवाले से? धरनों के हवाले से और रिपोर्ट के हवाले से 2 पैगाम हैं। मैं ना मानूं वाली पॉलिसी, यानी रिपोर्ट के हवाले से भी सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है उस पर इंटरनेशनल लेवल के जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं ये कुछ सरकारी रिपोर्ट लगती है, मेडिकल रिपोर्ट को ये कहा जा रहा है। तहम जिस डॉक्टर का नाम दिया गया उस पर भी सवाल हुआ कि डॉक्टर नदीम कुरैशी का आपने नाम दिया था और दूसरा वो सवाल का जवाब नहीं दिया गया, और मोहसिन नकवी के सवाल हुआ, जवाब नहीं दिया गया। इसके साथ साथ डॉक्टर नदीम कुरैशी का जब सवाल हुआ तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के हवाले से कहा गया कि वहाँ आएँ, वहाँ हम खुद आएंगे, अपनी निगरानी में देखेंगे कि इलाज ठीक हो रहा है। और दूसरा बानी पीटीआई के हवाले से ये कहा गया कि जो उन्होंने आज पैगाम दिया है कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं, और डॉक्टर फैसल सुल्तान और साथ ही डॉक्टर आसिम यूसुफ उनको कहा है कि वो आके तिबी मुआयना करें। हालांकि डॉक्टर्स के बकौल जब ब्रीफिंग दी गई थी
اس وقت ڈاکٹر عاصم یوسف اس میں موجود تھے ایک آپٹومولوجسٹ کے ساتھ، اور انہوں نے ٹریٹمنٹ کے بعد اتنا تسلی کا اظہار کیا. انہوں نے یہ جملہ تھا ان کا کہ آپ نے اکارڈنگ ٹو بک ٹریٹمنٹ کیا ہے اینڈ تھینک یو، اور سب مطمئن تھے. وہاں گلے شکوے بھی ہوئے، انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ جب آپ نے اتنا اچھا ٹریٹمنٹ ہوا ہے، پیشنٹ سیٹسفائیڈ ہے، پھر آپ کی پارٹی بیرسٹر گوہر ان کو کہا گیا کہ کیوں ہمارے خلاف ایسی مہم چلا رہی ہے، تو اس پہ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم اس کا ازالہ کریں گے. پھر بیرسٹر گوہر نے آ کے کہا کہ یہ لیکن آج کی طرف سے جو آج بہنوں کی طرف سے پیغام ہے وہ واضح ہے کہ دھرنے والے لوگ ٹکے رہیں، مزید دھرنے ہوں، اور جب تک ان کے خیال کے مطابق جو معاملات ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں آتے، عمران خان کی صحت کے حوالے سے میٹنگز اگر نہیں ہوتی. بالکل طلعت صاحب، یہ سوال ہوا کہ ان دھرنوں کا فائدہ، انہوں نے کہا بالکل فائدہ ہو رہا ہے. پھر میں نے سوال کیا کہ آپ نے کوئی انسٹرکشن دی ہے کہ دھرنے جاری رکھے، چونکہ اسلام آباد میں 2 جگہ اور پورے خیبر پختونخوا میں دھرنے ہو رہے ہیں، دھرنا نہیں دھرنے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے انسٹرکشن نہیں دی، لوگ اپنی مرضی سے بیٹھے، اگر وہ اٹھنا چاہے اٹھے، لیکن ہم اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، نہ بیٹھنے کا نہ اٹھنے کا. ساتھ انہوں نے کہا جو مومنٹم ہے، تحریک ہے، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ ہمارا ساتھ آئیں اور پورا پاکستان ساتھ ہے، اور ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کیا جاتا یا پھر متعلقہ ڈاکٹرز تک رسائی نہیں دی جاتی. 2 مطالبات ہیں. پارٹی قیادت ہے وہ بھی تذبذب کا شکار ہے اس وقت، اصل میں سر منڈلاتے والے پڑ گئے نا. جی بالکل، آپ نے تذبذب کا ذکر کیا، دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اس تذبذب کے معاملے کو شیر افضل خان مروت کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہو کیا رہا ہے. مروت صاحب بہت شکریہ. شکریہ. آپ کی ابھی تک آج کی معلومات کے مطابق کیا آپ کو تسلی ہے کہ جو کچھ عمران خان کی صحت آنکھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے رپورٹوں میں، اس سے آپ کو تسلی ہے بطور عمران خان کے ورکر کے؟ میں پوری ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں، اور میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی ویڈیو میسیجز دے کے بیرسٹر گوہر صاحب اس ایشو پہ بولے ہیں، دونوں نے اس پہ انتہائی تسلی کا اظہار کیا ہے. تو لہٰذا، اور میں نے میڈیکل رپورٹ پڑھی ہے، میں نے آج منسٹر انٹیریئر کو بھی سنا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں مطمئن ہوں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پہ مزید کوئی سیاست کی جائے. آج جلیمہ خان نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی کی بیٹی کے ذریعے پیغام آیا کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، میری بہنوں کو کہیں میرے لیے آواز اٹھائیں، اور حالات خراب ہیں، اور دھرنے کا انہوں نے کہا بنی گالا سننے کیا. تو میں یہ جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ مطمئن کیوں نہیں ہے آپ کے خیال میں تجزیے میں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا بھی تعلق ہے، آپ کا تعلق اور قسم کا ہے، ورکر کا ہے، ان کا تعلق خاندان کا ہے. تو یہ کیا ہے پھر، کیونکہ بڑی سٹرونگ آواز ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ فیصلے جو ہے نا، یہ سیاسی قیادت کو کرنے چاہیے. کوئی ایک فیصلہ 2 سال میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ قیادت کو کرنے دیا گیا ہو، اور ایک طرف سے قیادت ایک فیصلہ کرتی ہے، آگے سے جو ہے اس طرح پریس کانفرنسز آ جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کو اب فیصلہ حتمی طور پہ کر کے علل اعلان جو ہے یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ان باتوں پہ کان نظر آ جائے. اور اس قیادت میں کون کون شامل ہو؟ یہ تمام اچکزئی صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، بیرسٹر گوہر صاحب ہے، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہے، اور اس کے علاوہ جتنے یہ لیکن اب ٹھیک ہے، اچکزئی صاحب کو نومینیٹ کیا ہوا ہے، علامہ صاحب کو بھی نومینیٹ کیا ہوا ہے، لیکن اصل میں تو پی ٹی آئی کا اپنا معاملہ ہے. یہ پالیسی جو ہے احتجاج والی، یہ تو پی ٹی آئی نے، ملاقات والی، یہ تو پی ٹی آئی نے خود طے کرنی ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب کی میں نے آج پریس کانفرنس سنی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اس میں انہوں نے کسی سوال کا سیدھا جواب نہیں دیا جب علیمہ کی بات ہے، وہ اس کو ڈیفلیکٹ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پریشر کیا ہے؟ میں جاننا ہی چاہتا ہوں. ٹرولنگ کا پریشر ہے، یہ پریشر ہے کہ جی کل عمران خان واقعتاً اپنی بہنوں کے ساتھ آ کے نہ کھڑا ہو جائے، پریشر ہے کیا؟ یہ کون سا پریشر جو قیادت کو محسور کیے ہوئے؟ کہ 2 سال سے پارٹی آئی جے ہوئی ہے، پارٹی کا کوئی بھی سیاسی مشاورت نہیں ہوتی ہے، کوئی کلیکٹیو وزڈم نہیں ہے، اور سب کو ایک چیز کنفرم ہے، میری شکل میں، علی امین خان کی شکل میں، مشال یوسفزئی کی شکل میں، اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ الٹیمیٹلی ہوتا وہی ہے جو خاندان کے لوگ چاہتے ہیں. تو لہٰذا الٹیمیٹلی وہی ہوتا ہے جو خاندان کے لوگ چاہتے ہیں. جی ہاں. تو لہٰذا پولیٹیکل فیوچر کسی کا جو ہے سیف نہیں ہے، اور یا تو بالکل آپ نے وہی کرنا ہے جس طرح یہ بیرسٹر گوہر صاحب جواب نہیں دے رہے ہیں نا. آج منسٹر انٹیریئر نے ایک چارج شیٹ جاری کیا ہے، اور ابھی تک کوئی تردید آنی چاہیے بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے. آپ کہہ دیں نا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں،
یا پھر آپ یہ بتا دیں کہ کس نے آپ کو روکا اور کیوں. مطلب یہ ہے کہ قوم ایکٹ میں آج جب ٹبات گیا تھا 5 گھنٹے مجھے لگے واپس آنے میں. روڈ بند ہے, سوابی پہ موٹر وے بند ہے, سی پیک روٹ بند ہے, کراکرم ہائی وے بند ہے. آخر جب خود سیکرٹری جنرل اور چیئرمین اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں, پھر یہ کیا چیز ہے؟ سمجھ سے ہی بالا تر ہے. لوگ ہم سن رہے ہیں کہ مر رہے ہیں ایمبولینسوں میں, اور بیرسٹر گور صاحب کی مجبوری کو میں سمجھ سکتا ہوں. بیرسٹر گور صاحب سے جب بھی ایسا سوال ہوگا, وہ انتہائی شریف النفس آدمی ہے اور وہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ حقیقت جو ہے وہ قوم کو یا پی ٹی آئی کے ورکر کو بتا دیں. لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ معاملہ صرف علیمہ اور دوسری بہنوں کا نہیں ہے, اس کے اندر کلی طور پر اب سہیل آفریدی بطور سی ایم بھی شامل ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب آپ دھرنے میں تشریف لے گئے تھے, آپ سے مصافحہ تو کیا, اس کے بعد پھر وہ فوری وہاں سے چلے گئے. ہمارا خیال تھا کہ شاید اتفاقاً ہوا ہو, لیکن بعد میں جب ان کا ٹویٹ آپ کے بارے میں آیا تو وضاحت سے انہوں نے بیان کر دیا کہ ان کو آپ کی موجودگی وہاں پہ پسند نہیں تھی, کیونکہ وہ آپ کو عمران خان کے خاندان کا سیاسی طور پر دشمن سمجھتے ہیں. یہ لفظ میرا ہے, انہوں نے استعمال نہیں کیا. آپ نے بھی اس کے اوپر جواب دیا, لیکن کسی اور زاویے سے جواب دیا براہ راست آپ نے. تو اس کے اندر تو اب صرف عمران خان کی بہنیں نہیں ہیں, جو موجودہ سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ بھی انوالو ہوئی ہے. دیکھیں, سہیل آفریدی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, میں ان کے پاس تو گیا ہی نہیں تھا. میں تو علی امین خان کے پاس گیا تھا ان سے ملنے کے لیے, اور جب میں واپس نکل رہا تھا تو یہ بیٹھے تھے. ہمارے آپ کے پورے ہمارے معاشرے اقدار ہیں کہ چونکہ میں یہاں سکونت ہوں, اور باقی جو ہے یہ قد جو ہے نا اس کو بلند کرنے کے لیے تو سایہ بھی بلند کر دیتا ہے قامت جو ہے. ظرف انسان کا, دیکھیں بازو آپ کے مضبوط ہو تو بازو ٹوٹ بھی جاتا ہے, لیکن ظرف کبھی نہیں ٹوٹتا ہے. مجھے علم نہیں تھا, یہ میرے پاس جب ورکر تھا تو جب میں احتجاج کرتا تھا تو یہ میرے دفتر آیا کرتے تھے, لیکن میں نے کبھی اس شخص کے حوالے سے کوئی بدنیتی نہیں فیل کی. یہ جو ہی وزیر اعلیٰ بنا سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا, علیمہ خانم کو خوش کرنے کے لیے میرے فنڈ بند کر دیے. وہ میرے فنڈ کیا تھے؟ پبلک کے فنڈ تھے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا ان حضرت کے حوالے سے کہ یہ جب خان کے پاس اس کی سیٹ کی ہم لے کر گئے نا پارلیمانی پارٹی کی ریکمنڈیشن کے, جناب اس پہ کوئی تنازع تھا, اور وہ تنازع میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو تکلیف ہوگی جو آج کل اس کے دائیں بائیں پھر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ملے, لیکن علی امین خان نے کہا کہ نہیں, خان کو کہنا ہے کہ علی امین کہتا ہے کہ اس کو ٹکٹ ملے. تو میں جب خان صاحب کے ساتھ یہ ڈسکشن کی تو خان نے کہا یہ کون ہے؟ اب آپ اندازہ کریں, آج تک خان اس کو جانتی ہی نہیں ہے, خان کو اس کو شکل کا پتہ نہیں ہے, لیکن خان اس کے بعد سے آج تک اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. تو لہٰذا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں, دیکھیں آج کل اس کو جو مشورے دے رہے ہیں نا, وہ آج کل اس کے دشمن بنا رہے ہیں. اب جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا, آپ کی بہت ساری ناکامیاں کمزوریاں ہوتی ہیں, بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں. اب کے پی میں جو بھی ہوتا ہے ہم سے تو چھپ نہیں سکتا ہے. تو لہذا آئندہ جو ہے یہ ہاتھ کبھی اس کو ملنے کے لیے میں آگے نہیں بڑھاؤں گا کہ اس کے ساتھ ہاتھ شیک کروں. He doesn't deserve it. لیکن ذاتی معاملات سے قطع نظر صوبے کا چیف منسٹر ہے. لیکن صوبے کا چیف منسٹر جو ہے نا, اس حوالے سے میری رائے دوسری ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی سیٹلمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ ہو چکی ہے. کیا سیٹلمنٹ ہے کہ سارا صوبہ بند ہے؟ کیا سیٹلمنٹ ہے کہ ساری شاہراہیں بند ہیں؟ کیا سیٹلمنٹ ہے کہ شاہد خٹک صاحب جو ان کا دایاں بازو ہیں, آج کل وہ بھی بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, کسی کا باپ بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. مطلب وہ تو, اور وہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا شاہراہیں کھولیں, شاہد خٹک کہتا نہیں کھولنی ہم نے. تو یہ کیسی سیٹلمنٹ ہے؟ تو اسٹیبلشمنٹ مل کے یہ سارا کام کروا رہی ہے. مجھے ایک وقت یاد آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑی ٹیرر پرویز خٹک بنے ہوئے تھے. اب آج لحاظ کر دیتے ہیں, ذکر نہیں کر دیتے ہیں کہ کیا حالت بنائی تھی پرویز خٹک نے ان کی. پرویز خٹک کے سائے سے کانپتے تھے. باقی جو یہ آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ دھرنے پہ یہ خوش نہیں ہے چیف منسٹر. چیف منسٹر خوش نہیں ہے؟ نہیں, بلکہ شاید اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ دھرنے ختم ہو جائے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے دھرنے کو کنڈیم کیا ہے, بیرسٹر گوہر نے, اور یہ وہی ساری
جو افیشل اور بلکہ ایک وہ جو شہباز غل ہے اس نے تو اس کے خلاف ولاگ میں لکھ دیا ہے کہ اس نے دھرنے کو اٹھنے کا کہا، اور نام میں نہیں بتاتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو بڑی ڈینجرس سچویشن ہے کہ اگر صوبے کا چیف منسٹر یہ چاہ رہا ہو کہ اس کا صوبہ بند نہ ہو، محصور نہ ہو، لیکن اس کے باوجود صوبہ محصور ہو، آکسیجن ہاسپٹلز میں کم ہو رہی ہو، لوگوں کی شادیاں کینسل ہو گئی ہوں، آوت جاوت مکمل طور پر بند ہو، سپلائی چین ساری ڈسٹرپٹ ہوئی ہے۔ افغان بارڈر کو کھلوانے کے لیے تو اس جماعت نے بڑا کام کیا، اپنے بارڈر خود بند کر دیے، تو یہ کون کر رہا ہے پھر؟ اس 2 دن میں پتہ چل جائے گا نا۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیے ہیں کہ کھولو۔ اب جتنی جگہوں پہ بند ہے، اگر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ پولیس لاٹھیاں اٹھا کے ان کی مرمت کر دیتی ہے اور دھرنے سے یہ سارے خالی کرا دیتی ہے، کھل جاتے ہیں روڈ، تو پھر آپ یہ مان ہی لے کہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے ہاں، اور 2 دن میں یہ ہوگا کہ بذریعہ فورس کھلوانا پڑے گا، اور ہوگی صوبے کی فورس ہی استعمال ہوگی ظاہر۔ صوبے کی فورس کوٹ کیا جائے گا مجبوری پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو۔ تو پھر حکومت تو فارغ ہوگی نا، چلے حکومت ہوتا اندر خانے، حکومت نے اندر خانے چاہا ہو، لیکن ان کا تو یہی ماننا ہے کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوگا۔ تو اب ان کی ہی فورس پولیس کورٹ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے انہی کے ورکرز کو اٹھا رہی ہے، جن کو ان کے ایم پیز کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ بھی تمہیں یہاں سے نہیں لا سکتا۔ اس سے بڑی امبیرسمنٹ کیا ہوگی ان کی؟ میرے خیال ہے دھرنے سے وہ پریشان ہیں، اور دھرنا جو ہے اب جواز مل گیا ہے لوگوں کو اٹھانے کا، اور ویسے بھی میں ابھی جو ابتباد آج گیا تھا 5 گھنٹے مجھے لگے، کوئی 30-40 لوگ بیٹھے تھے، اور ہر جگہ کتنے لوگ ہیں؟ دھرنوں کی صورتحال یہی ہے، ٹولیاں ہیں۔ تو لہٰذا سرکار کو روڈ کھلوانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور بالخصوص جب سرکار کی اپنی بھی منشا ہو، تو لہذا اگر یہ دھرنے کوئی 5-6 دن چل گئے بغیر کسی کارروائی کے، پھر آپ کی بات درست ہوگی، اور اگر 2 دن میں خالی کرا لیے تو میری بات درست ہوگی۔ آج 5واں دن تو عملاً ہو گیا ہے، لیکن اب رمضان المبارک بھی شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو طویل المدت لوگوں کی ڈسکمفرٹ ہے، آپ خیبر پختونخوا کے رہائشی ہیں، اسلام آباد میں آپ کام کرتے ہیں، آپ وہاں سے آپ نے الیکشن جیتے ہیں، کے پی کا جو شہری ہے وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت؟ مطلب میں یہ واقعتاً جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے خیال میں تو پنجاب کا محاصرہ ہونا چاہیے اگر ان کے بیان کے مطابق، سندھ کا محاصرہ ہونا میں نے چاہیے۔ ان کو کہا نا، میں گیا دھرنے میں، ادھر دھرنے میں علی امین خان کو ملنے، تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے حکومت کو تکلیف دینی ہے تو آئیں اسلام آباد میں دھرنا کر لیں، پنڈی میں کر لیں، پنجاب میں کر لیں۔ آپ نے ان لوگوں کو سزا دینی ہے جو 13 سال 14 سال سے آپ کو حکومت دے رہے ہیں، جتوا رہے ہیں۔ یقین کریں یہ 4-5 دنوں کے دھرنے سے اتنی نفرت پھیلی ہے، اور جتنا یہ دھرنا طویل ہوگا اتنی نفرت بڑھے گی۔ خام میں آپ دھرنا دے رہے ہیں نا، آپ جائیں نا، اپنے مسئلہ اپنے دکھانے ہیں تو جائیں، آپ کو ضرورت ہے، خان کو ضرورت ہے، پی ٹی آئی کو جس تحریک کی ضرورت ہے وہ 4-5 لاکھ لوگوں کی ہے، ان کو آپ نکالیں اور آ کے دکھا دیں ڈی چوک پہ۔ انہوں نے تو اب نعرہ گڑھ لیا کہ ہر چوک ڈی چوک، یعنی کہ میں اگر اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوں نا، ادھر بیٹھ جاؤں گا، کہوں گا کہ میں ڈی چوک میں احتجاج پہ بیٹھ گیا ہوں۔ تو لہٰذا اور آگے سے اب انہوں نے علی امین خان کی ٹرولنگ بھی شروع کر دی ہے، وہ بھی شدید قسم کی ٹرولنگ ہے، شدید قسم کی ٹرولنگ ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ایک تو میں ان کے لیے خفا ہوں، کچھ باتیں انہوں نے کی جو شاید وقت کے حساب سے وہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا۔ کون سی والی بس؟ وہ جو ان کا تھا کہ آرمی چیف کے سامنے ملاقات ہوئی اور اس کے اندر عمران خان کی محسن نقوی والی بات کی بات جی کر میں نہیں، وہ محسن نقوی والی بات صحیح کنٹیکسٹ میں نہیں کر سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط بیانی کی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی کا جو رول تھا وہ لچک کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ بہت سارے مواقع پہ میں نے دیکھا پی ٹی آئی کی یہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر ہوتا تھا نا، کوئی بندہ اٹھا لیا، اسلام آباد پولیس نے پکڑ لیا، پنجاب میں ہے ایجنسیوں نے لوگوں کو اٹھا لیا، یا فار دیٹ میٹر جو ہے خان سے ملاقات میں، یہ سارے مسئلے علی امین کو سارے جا کے اس کے پاس بیٹھ کے منتیں کرتے تھے، اور یہ محسن نقوی صاحب سے کروایا کرتے تھے۔ 24، 25، 26 نومبر کو جو مذاکرات ہوئے، آئی وٹنس ٹو اٹ، اس میں طیارہ دیا انہوں نے، برسو گور اور برسو سیف کو لے کر گیا،
یہ رات کے 9 بجے انہوں نے بیرسٹر صاحب کو خان کے سیل تک رسائی دی اور ان کی کوشش تھی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ اس انداز میں اگر بات کرتا لیکن وہ ٹرالنگ میں اس کے لیے، لیکن ایک چیز کی مجھے خوشی بھی ہے، یہ سچ بولنے میں حالات نے مجھے اکیلا بنا چھوڑ دیا تھا. اب میرے دسترخوان پہ لوگ بڑھ رہیں گے اینڈ آئی ویلکم دیم. بہت شکریہ. آپ نے لیو اٹ دیئر. ناظرین پروگرام ہمارا جاری. آئیے اب حکومت کا موقف لے لیتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا چل رہا ہے اور وفاقی کابینہ کیا سوچ رہی ہے. سینیٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور. رانا صاحب، یہ تو آپ نے جتنی بھی کوشش کی ان کا وہ اثر نہیں ہوا. علیمہ خان نے، ان کی بہنوں نے، اس کا اثر ہوگا بھی نہیں. کہ آپ پھر یعنی کوشش اچھی نہیں کی نا. نہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر اس کا اثر ہو، ان کے اوپر تو بالکل یہ اثر نہیں ہوگا. نہیں، آپ اس نے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پیدا کرنے کے لیے اعتماد کا اعتماد کسی صورت نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو ایک ایشو بنانے کی جو ہے وہ کوشش ان کی جاری ہے. کوشش کی بھی ہے انہوں نے. جس طرح سے 8 مئی کو ان کی کوشش یہ تھی کہ اسٹریٹ پاور، اسٹریٹ پروٹیسٹ جو ہے نا وہ سامنے آئے، وہ نہیں آ سکا. اس میں ان کا فیلئر ہوا. اب وہ کسی نہ کسی انسیڈنٹ یا کسی ایسے واقعے کی تلاش میں ہیں، اور اب سے نہیں ہمیشہ سے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی ایسی صورتحال بن جائے. تو اس ایشو کو بھی انہوں نے اسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اب تک. آئندہ بھی کریں گے، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوگی. تو آپ کے خیال میں یہ ایشو ہے ہی نہیں؟ اب یہ ایشو بالکل نہیں ہے. اس میں عمران خان صاحب کو یہ عارضہ ہوا آنکھ کا، کوئی اس میں جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہے، کوئی اس میں نیگلیجنس نہیں ہے. بر وقت ان کا جیل میں، اس کے بعد پھر پمز کے اسپیشلسٹ پینل نے جو ہے وہ 2 مرتبہ معائنہ کیا اور وہ انجیکشن ان کو ایڈمنسٹر کیا جو کہ اس عارضہ سے یا اس بیماری سے متعلقہ تھا. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمیں اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے. سپریم کورٹ کے حکم اور ان کی مشاورت سے جو دوسرے اور 2 بہترین ڈاکٹر جو کہ غالباً اس یعنی سائٹ ریٹنا اسپیشلسٹ ہیں، ریٹنا اسپیشلسٹ، ان کا معائنہ کرایا گیا. انہوں نے اس علاج کو بھی انڈورس کیا اور انہوں نے جو ہے وہ اس رپورٹ میں، دوسری رپورٹ میں رانا صاحب قطع کلامی، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں، لیکن اس میں تشخیص نہیں ہے، اس میں بتایا نہیں گیا. لیکن انہوں نے پہلی رپورٹ میں جو اس میں یہ ہے نا جو یعنی پہلے تشخیص ہوئی ہے، جو علاج ہو رہا ہے اس کو ہی انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ یہ. لیکن اگر پہلے والی رانا صاحب تشخیص درست ہے نا، تو بہت سارے آئی اسپیشلسٹ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری رپورٹ میں جو بتایا گیا ہے کہ ان کی نظر ٹھیک ہو گئی ہے وہ ممکن نہیں ہے. وہ عارضہ اس قسم کا ہے جو پہلی رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ اس کے اندر جو نظر کا لاس ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، نظر کا لاس جو ہے یہ کس نے کہا ہے؟ نظر کا لاس یہ تو پراپیگنڈا ہے ان کا. نہیں، پہلی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. نہیں، 15% والا جو ہے تو وہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. نہیں، رپورٹ میں 15%. پہلی رپورٹ میں 15% لکھا ہوا ہے. اگر 85% فارغ ہوئے تو باقی 15 ہی باقی. نہیں، پہلی رپورٹ کے اندر. ہاں، تو اگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ موقف انہوں نے اختیار کیا 15% اور 85% والا. معاملہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ڈائیگنوز کیا کہ یہ بیماری ہے اور اس کا یہ علاج ہے، تو اگر وہ انجیکشن نظر واپس نہیں آتی اس بیماری کو، اگر تشخیص پہلی رپورٹ کی درست ہے تو نہیں آ جاتی ہے. آپتھالمولوجسٹ کا خیال ہے کہ نہیں آتی. یا تو آپ کی پہلی رپورٹ کے اندر تشخیص جو تھی وہ غلط تھی، یا اس رپورٹ میں دعوے ہیں وہ نہیں. تو پھر اس انجیکشن کو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ زیادہ ڈیمیج نہ ہو، زیادہ ڈیمیج نہ ہو اس کے بعد تو پھر ریکوری ہو سکتی ہے نا. تو آپ کے پاس رانا صاحب ویسے ہم اتنی جو بحث مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اگر پی ٹی آئی کو نہیں لے کے جاتے تو کسی میڈیا ٹیم کو لے جائیں. آپ نہیں تو میڈیا ٹیم کو لے کے، اگر ان کی میڈیا ٹیم کو لے جائیں گے، ان کی نہیں، سن لیں پی ٹی وی کی بھیج دیں میڈیا ٹیم. بات یہ ہے کہ نہیں، تو اب یہ جو شفا کی جو یہ دونوں گئے ہیں ان میں ایک صاحب جو غالباً ندیم قریشی صاحب ہیں،
ان کو انہوں نے خود سجیسٹ کیا، بلکہ عمران خان کے ذاتی معالج نے اس کو ریکمینڈ وہ کیا. ان کو ریکمینڈ کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی یہ بھی پتہ چلا کہ شاید ان کے کوئی عزیز ہیں تو وہ کوئی پی ٹی آئی کے طرف انکلائنڈ بھی ہیں، منسلک بھی ہیں، کوئی شاید کو عہدیدار ہیں. تو اب انہوں نے بھی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. باقی معاملہ یہ ہے کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں، جس طرح سے سلمان صفدر صاحب گئے تھے، انہوں نے غلطی سے جیل سے باہر نکل کے کہہ دیا کہ جی عمران خان صاحب کی سے ٹھیک ہے. ان کی وہ ٹرولنگ اور چھترول ہوئی ان کی رات. اگلے دن انہوں نے بیان الفی دیا اور انہوں نے کہا جی میں نے کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے اب بھی جو ہے وہ کسی نے کوئی بیان دیا ہے ایسا، شاید وہ ڈاکٹر عاصم صاحب نے. جی عاصم صاحب نے اردو انگریزی دونوں میں کل بیان انہوں نے نہیں، انہوں نے پہلے کہیں کہہ دیا کہ جی میں نے ان ڈاکٹر صاحبان سے میری بات ہوئی ہے، میں مطمئن ہوں انہوں نے جو تشخیص کی ہے اور جو انہوں نے علاج کیا ہے اس کا وہ حال کیا ہے. انہوں نے اس کو بعد میں پھر کل جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ سب کو غلط ثابت کر سکتے ہیں رانا صاحب. میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں اس ملک کے اندر آپ اپنی نہیں، اسٹاک مارکیٹ کا حال سن لیں، دیکھیں. غلط تو وہ ثابت ان کو کرنے کی 14 جو فارمر کرکٹرز ہیں، لیجنڈز ہیں گیم کے، وہ پرائم منسٹر کو خط لکھ رہے ہیں. الجزیرہ اس کے اوپر رپورٹنگ کر رہا ہے، ٹیلی گراف کے اندر رپورٹنگ چھپ رہی ہے. رانا صاحب یہ معاملہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، آپ ڈاکومنٹ کر کیوں نہیں دیتے؟ ایک ملاقات نہیں دیکھیں، آپ بیرسٹر گوہر کی ملاقات کروا دیں، بیرسٹر گوہر کی ملاقات کروا دیں اور عمران خان کی نظر اگر ٹھیک ہے ساتھ. دیکھیں، ملاقات تو کا معاملہ ایک علیحدہ چل رہا ہے. وہ ملاقات میں اگر اب آپ دیکھیں آج جو ملاقات ہوئی ہے بشرا بیگم صاحبہ کی، اس میں سے کیا پیغام باہر آئے؟ دیکھیں نا یہ پیغام. تو پھر اب اس طرح سے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ملاقات نہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملاقات کے بعد جو پیغام آئے وہ آپ کی فیور میں ہے؟ نہیں، فیور میں نہ آئے، اپنا بندہ بھی ڈال دیں ساتھ. فیور میں نہ آئے، شر انگیزی نہ کریں اور ان ملاقاتوں کو اپنے پولیٹیکل بیانیے کو ثابت کرنے کے لیے اور پراپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. اسی بات کا تو جھگڑا ہے، اسی کو ہماری گزارش یہ ہے آپ سے، ملاقاتیں بند ہوئی. ہماری گزارش یہ ہے آپ سے کہ آپ نے اتنی کاوش کی، ایک بورڈ بنا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بیچ میں آیا، دوسرا بورڈ بنا، دھرنے شروع ہو گئے، مارکیٹس کمبل کر گئیں، معاملہ ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے. آج بھی میں نے یہی کہہ رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ وہ تو معاملے کو جو ہے وہ جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اگر ہم ان کی بات مان کے چلے جائیں گے تو پھر تو یہ ایشو ختم ہو جائے گا، ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. انہوں نے اس کو اپنی بھرپور کوشش کرنی ہے کہ اس ایشو میں سے کوئی چیز نکالیں. وہ نکلنی کوئی نہیں ہے، جس طرح سے 8 فروری سے کچھ نہیں نکلا، لیکن بہرحال وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ کرکٹرز کو بھی، لوگوں کو بھی جو باقاعدہ پرسویٹ کر رہے ہیں، ان کو اپروچ کر رہے ہیں. نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ اپروچ کر رہے ہیں. یہ یعنی پی ٹی آئی کے لوگ اور علیمہ خان صاحبہ اور دوسرے اپروچ کرتے ہیں. سارے غبارے میں آپ نے ہلکی سی ایک پن لگانی ہے، اس نے ٹھس ہو جانا ہے جو آپ کے بیان کے مطابق. اور وہ پن کیا ہے؟ ایک بیرسٹر گوہر، اس کے ساتھ ایک اپنا بندہ بھی ڈال دیں، وہ ڈاکومنٹ کر لے، ایک ڈاکٹر کو ڈال دیں، وہ بتا دے سارا آ کے. یعنی اتنا آپ جو ہے نا، اتنا اس کو کمپلیکس کیوں بنا دیا؟ آپ ضد پہ اڑ گئے. چلیں، نہیں کوئی، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ بات تو دراصل یہ ہے تو رویوں کی، اور رویوں کا جو یہ اسٹیٹس اس وقت بنا ہے، اس میں پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ 85% ان کا عمل دخل ہے. دوسری طرف سے اگر ہوگا تو 15% ہوگا. اور انہوں نے بڑی محنت کر کے جو ہے وہ رویوں کو اس سطح تک پہنچایا ہے. گالی گلوچ، لیکن ملک کو گورن کرنا، سڑکوں کو کھولا رکھنا، اپنے امیج کو بہتر بنانا، مارکیٹ کو سنبھالنا، یہ رانا صاحب ساری آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں تو بات یہ اگر نہیں ہماری کوئی ذمہ داری بھی ہے، چیلنج رکھنا اس میں ڈال رہا ہے. کے پی کے میں سڑکوں کو کھلا رکھنا وہاں کی صوبائی حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو بندے تو پاکستانی ہیں نا رانا صاحب، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک حکومت الیکٹ کر لی ہے تو آپ کیا کہیں کہ وہ بھگتے؟ آپ کا اپنا ووٹر بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے. نہیں، ہمارا ووٹر موجود ہے تو وہ بند نہیں ہوا. تو پھر نہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی کا یہ فرض مان لیا نہیں کر رہے، نہیں کر رہے، نہیں کر نہیں رہے، وہ کروا رہے ہیں.
وہ بند کروا رہے ہیں. چلے بند کروا رہے ہیں تو خیر کورٹ نے بھی کہا کہ یہ لوگوں کی صورتحال سے زیادہ اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, لہذا کھلوایا جائے. کہنے کا مقصد ہے تو پاکستانی رانا صاحب. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کے پی کی حکومت کی ذمہ داری ہے تو آپ اس طرح کہتے ہیں کہ اٹک کے پار جو ہو رہا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے. نہیں, ذمہ داری نہیں ہے. باجوڑ کا واقعہ دیکھیں ذمہ داری تو ان کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں. تو پھر آپ ذمہ داری کو نبھائیں نا رانا صاحب. تو ذمہ داری کو نبھائیں گے. اس بارے اگر نہیں تو پھر گورنر راج لگا دیں, کچھ کر دیں. چلے اس میں پھر یہ بھی ہوگا کہ جی آپ نے موقع نہیں دیا, آپ نے جلدی کر دیا, آپ نے یہ کر دیا. لیکن دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بہرحال اگر اس حد تک چلی جائیں گی تو پھر کوئی نہ کوئی وزیر قانون نے تو بات کو رول ادا کرنا پڑے گا. نہیں, وزیر قانون نے تو کہا, طاہر صاحب نے آپ نے سنا ہوگا, تو یہ ایسی سوچ آلریڈی کیا موجود ہے کہ خاص حد سے آگے پھر آپ کا ضبط کا پیمانہ بھی جو ہے وہ لبریز ہو جائے گا اور پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ انوائبل سچویشن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اگر آئین کی عملداری کو کوئی صوبائی حکومت جو ہے وہ روک دے تو پھر بالکل آئین میں اس کا حل جو ہے وہ موجود ہے. ابھی روک دیا اور وہ عملداری روکی ہے نا. بہرحال وہ کوشش تو اس بارے میں کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی یہ معاملہ جو ہے اس کو زیر غور تو رکھا جانا چاہیے, لیکن شاید ابھی وہ وقت آیا نہیں, اتنا بڑا قدم اٹھانے کا میرا خیال ہے. تو حکومت کی طرف سے اب ذرا اس کو سمیٹتے ہوئے آپ کے خیال میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا عمران خان کی آنکھ کے معاملے کو ڈیفیوز کرنے جو آپ نے کر دیا؟ اب آگے کو خاص نہیں, میں اس طرح سے عرض کروں گا کہ اس کا جو علاج کا معاملہ ہے یا ان کی بیماری کا معاملہ ہے اس میں قطعاً کوئی نیگلیجنس نہیں ہے, کوئی ڈیلے نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ جو بہترین علاج ان کو میسر ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب آگے ہے سیاست, تو سیاست میں وہ اپنی کر رہے ہیں, وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کے مطابق اپنے طور پہ رسپونڈ کر رہے ہیں. وہاں پہ کسی جگہ پہ کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے, تو ان فیوچر میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کورٹ میں جس طرح سے ڈیل ہوا ہے آگے سپریم کورٹ میں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ چلے جائیں اور وہیں سے اگر کوئی اس قسم کا آ جاتا ہے حکم کہ جی فلاں صاحب کو لے جائیں, جس طرح سے آپ نے فرمایا. ویسے گور صاحب کو پہلے کہا گیا کہ آپ تشریف لیں, دوبارہ کہہ دیں رانا صاحب. دیکھیں نا, اور آپ نہیں تو اس دن وہ ون ٹائم آفر, چلے ٹھیک ہے نہیں آئے, لیکن اب میں دوبارہ کہوں گا کہ اب تو یہ تو بپتا اور وبال جو ہے یہ گورنرز کا یہ تو روزانہ کا ہے نا. اب آپ اس کے اوپر اڑے رہے کہ پرسوں کیوں نہیں آئے اور ترسوں کیوں نہیں آئے, اب تو کل کام. لیکن چلیں یہ بات رجسٹرڈ تو ہونی چاہیے نا کہ وہ پہلے ان کو کہا گیا وہ نہیں کر دی نا, آپ نے پروگرام کے ذریعے رجسٹر کروا دی اور بھی بات ہو گئی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر میں آ کے جو طاقت میں ہوتا ہے نا, اپوزیشن آپ کو پتا ہے آسان کام ہے, انلیس کہ آپ ون پیج کے بالکل خلاف کھڑے ہو جس طرح آپ لوگ نے بھگتا ہوا ہے, اور اب میرے خیال میں پی ٹی آئی بھی بھگت رہی ہے. اپوزیشن آسان کام ہے, حکومت کی ذمہ داری بڑی ہے. آپ نے کہیں نہ کہیں آپ کو اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے. نہیں دیکھیں, ڈیفیوز تو یعنی ان کے علاج سے متعلق بات تھی, اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی اور نہ رکھی جائے گی. یہ بالکل کوئی ایسی سوچ ہی موجود نہیں ہے. باقی آپ یہ کہیں کہ وہ اس بات سے پیچھے ہٹیں, وہ اس بات سے کہاں پیچھے ہٹیں؟ وہ تو نہیں ہٹیں گے نا, وہ تو یہ وہ کرتے رہیں گے. وہ تو نہیں ہٹیں گے. اس ایشو کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس غبارے میں آپ ایک پن لگا صرف آپ نے ڈاکومنٹ کرنا, وہ ایک نیا غبارہ جو ہے نہیں غبارہ ہوگا, نہیں ہوگا. نہیں, جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کی نظر جو ہے واپس آ گئی ہے رپورٹ کے عین مطابق. نہیں دیکھیں, واپس آنے کا جو معاملہ ہے نا, دیکھیں علاج ڈاکٹرز کے بس میں ہے, شفا تو من جانب اللہ ہے. اس میں اب کوئی اب یہ گارنٹی تو نہیں دے سکتا ہی از 74, ہی از ناٹ 24. لیکن وہ پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً ان کی نظر اتنی نہیں ہے؟ دیکھیں جب آپ 50 کراس کرتے ہیں تو ہلکی پھلکی جو ہے وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. ہلکی پھلکی تو ٹھیک ہے, لیکن مکمل نہیں. اب اس میں دیکھیں بیماری تو کسی انسان کو اب گھر میں بھی آ سکتی ہے, کوئی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جیل میں آ سکتی ہے, گھر میں بھی آ سکتی ہے. اور اس کا بہترین علاج کے باوجود کس حد تک افاقہ ہوتا ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس میں کوئی یہ کسر نہیں اٹھا رکھی جائے گی, نہ گئی ہے کہ ان کا علاج جو ہے وہ لیکن سیکنڈ رپورٹ کہہ رہی ہے افاقہ ہو گیا ہے صاحب. جی تو ہو گیا تو چلیں بہت اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے پہلی تشخیص میں کوئی تھوڑا جو وہ, اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہو نہیں سکتا تو میرا تو خیال ہے کہ ہو سکتا ہے. آپ ٹو لیو اٹ ران صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, صدر پاکستان نے جیل کے حوالے سے ایک بات کی ہے, سنیے گا.
बेटा देखें, जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, तो बीमारी तो होती है। इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी। हर टीवी पे उसकी तकरीर आती थी तो बाकी तकरीरें बंद हो जाती थी। और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दी थी। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना, ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते, तो क्रिकेट के गॉड बन जाते, तो हर जगह क्रिकेट क्लब्स बनाते, एक प्रोफेशन को ले लेते। ख्वाजा आसिफ ने भी इस मामले के ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने ARY के स्क्रीन शॉट्स लगाए जिसमें बताया गया कि इमरान खान को क्या क्या खाने मिलते हैं, और उसके ऊपर अपने मखसूस अंदाज में कहा कि इतनी तो खातरें आओ भगत बंदा, नवा ब्याह हो तो ससुराल जाए तो वहाँ नहीं होती, कमाल है। राना साहब ने जो बातें की हैं, ख्वाजा साहब ने उसको किसी और तरीके से बयान किया है, लेकिन इशू गंभीर है, इसको डिफ्यूज़ करना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।